अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। आज प्रोग्राम का आगाज़ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से दो अच्छी खबरों से करेंगे और जिक्र करेंगे कि क्या पाकिस्तान की बरामदात में वाकई ही इजाफा हो रहा है। और उसके साथ एक और अहम इशू, हमेशा पाकिस्तान में बात होती है कि अरबों डॉलर पाकिस्तानियों के बैरूनी मुल्क रखे हुए हैं और ये जो 150 अरब डॉलर की कहानी है, इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी और उनसे पूछेंगे कि वो कौन सी इस्लाहात FBR में लाना चाहते थे जो वो ना ला सके। और आखिर में तस्करा करेंगे कि पाकिस्तान का नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात का आगाज़ जो है वो क्यों मुश्किलात का शिकार है, इस पर बात करेंगे। लेकिन शहबाज, आगाज़ अच्छी खबरों से, और यकीनन मैं बहुत अरसे से इस तलाश में था कि मईशत के हवाले से कोई अच्छी खबर आए और आज बिलाखिर शायद दो अच्छी खबरें आपके पास मौजूद हैं। और आई होप कि ये जेन्युइनली अच्छी खबरें हैं, किसी दबाव की वजह से आप अब पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। कामरान, आपने हमेशा ही मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैं अच्छी खबरें नहीं देता। मैं तो वो रिपोर्ट करता हूँ जो कि इकॉनमी के ऊपर हो रहा था, उसके जो बीत रही होती है लोगों के ऊपर। अगर नंबर्स अच्छे, तो आपसे अग्री नहीं करती ना इस आपके इस नुक्ते नज़र से कि आप हकीकत बता रहे हैं। अब हुकूमत का काम है हुकूमत करना और उसको सब लोगों को अच्छा दिखाना। अब जो वोटर्स हैं उनको ये फैसला करना है कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, वो ठीक हो रही हैं या नहीं ठीक हो रही। उनको PTI, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM, इनके वोटर्स और सपोर्टर्स होकर नहीं सोचना, उनको ये सोचना कि उनके घर का चूल्हा वो चल रहा है या नहीं चल रहा। बहरहाल हर शख्स की अपनी इसके हवाले से चॉइस। आपने ठीक कहा कामरान, इस हफ्ते दो अच्छी डेवलपमेंट्स हैं जिसका हम चाह रहे हैं कि नाज़रीन को भी बताएं। टैक्स कलेक्शन, पिछली दफ़ा हमने जब जिक्र किया था तो FBR का जो 6 माह का टैक्स महसूलात का हदफ था वो मामूली मार्जिन से वो हासिल नहीं कर सके थे और ओवरऑल भी उनकी कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं जा रही थी। इसी तरह महंगाई भी बढ़ रही थी। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज की अच्छी खबर से कि जो जनवरी का महीना था, जो पहले 7 माह है इस माली साल के, उसका जो टारगेट था FBR ने वो अपना हासिल कर लिया। जो टोटल FBR की टैक्स कलेक्शन रही है 7 माह में, जुलाई से लेकर जनवरी तक, वो 2570 अरब रुपए है। और इसमें जो इजाफा हुआ है पिछले साल के इन्हीं 7 माह के मुकाबले में वो तकरीबन 6.5% है। याद रहे कि जो महंगाई का रेट पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है तकरीबन 8% के करीब है, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता जो FBR की टैक्स कलेक्शन है वो बेहतर हो रही है। और ना सिर्फ ये कि ये इन्होंने अपना जो 6.5% ग्रोथ दिखाई है, FBR का जो हदफ था उससे भी इसने 20 अरब रुपये ज़्यादा इकट्ठा किया, जो एक और अच्छी चीज़ है। इससे FBR को मदद मिलेगी फरवरी का अपने जो टैक्स का टारगेट हासिल करने में। उम्मीद है कि वो भी फरवरी का भी टारगेट हासिल कर लेंगे। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी एक फोकस था कि वो चाह रहे थे कि अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ ना पड़े। जैसे अगर सेल्स टैक्स है या कस्टम्स ड्यूटीज़ लगती हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस है, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, उसका बोझ आप जितनी आपकी आमदन होती है उस लिहाज से आपके ऊपर पड़ना चाहिए। तो इनकम टैक्स की जो कलेक्शन है वो पिछले साल से तो 5% बेहतर है, 945 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है नाज़रीन। लेकिन जो इसका हदफ था 7 माह का, उसे 82 अरब रुपया कम है। बावजूद इसके कि ये जो 82 अरब रुपया कम है, FBR ने अपना 7 माह का हदफ हासिल किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जनरल सेल्स टैक्स का जो टारगेट था 1000 अरब रुपए का, उसके मुकाबले में FBR ने 1075 अरब रुपए इकट्ठा किया। और जो कस्टम ड्यूटीज़ का भी टारगेट था FBR का, उसमें भी FBR की कलेक्शन जो तकरीबन 61 अरब रुपए ज़्यादा रही है। ये दो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो इनकम टैक्स का हदफ था कामरान वो कम होने के बावजूद, और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन थी वो भी कम होने के बावजूद FBR ने अपना हदफ हासिल किया। और इसके अंदर अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि बाकी 5 माह बचे हैं और 2400 अरब रुपए मजीद FBR ने इकट्ठे करने हैं, क्या ये इकट्ठे कर पाएंगे? क्योंकि IMF का ख्याल है कि शायद फिर भी हम 350 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठे कर पाएं। तो FBR इस हवाले से क्या पुरएतमाद है कि वो टारगेट अचीव कर पाएंगे? देखिए, FBR तो बिल्कुल भी पुरएतमाद नहीं है। ना सिर्फ FBR बल्कि वजारत ख़जाना भी, उन सब का ये ख्याल है कि ये जो इस साल का 4963 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है वो हासिल नहीं हो सकेगा। उसकी एक वजह ये कि अभी तक FBR की जो कलेक्शन में उसका जो इजाफा हो रहा है वो 6.5% के हिसाब से हो रहा है। अब अगले जो 5 माह में है FBR को 2400 अरब रुपया इकट्ठा करना है और उसके लिए आपको ग्रोथ चाहिए 51%। और पाकिस्तान की तारीख में जो मैक्सिमम ग्रोथ किसी एक साल में FBR ने हासिल की है वो 21% है। लेकिन FBR के लोगों का ये कहना है कि चूंकि पिछले साल आपको याद होगा कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 4 माह थे,
اس میں اوور آل جو کلیکشن تھی وہ متاثر ہوئی تھی, کرونا وائرس کا وہ پھیلاؤ ہوا تھا, مارکیٹس اور پورا ملک تقریباً اس وقت بند ہو گیا تھا. تو ان کے خیال میں چونکہ پچھلے سال کلیکشن کم ہوئی تھی تو ہم 25 سے 30% گروتھ آرام سے لے لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو آئی ایم ایف کا جو فور کاسٹ ہے, شاید آپ بھی اس سے اگری کرتے ہیں کہ 350 ارب روپے شاید ہم اس مالی سال کے اختتام پر کم اکٹھا کر پائیں. ان کی مطلب میرا خیال یہ کافی مشکل ہے. اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ یہ 350 ارب روپے سے کم اس میں شارٹ فال ہو کہ مزید آپ کے اوپر جو ٹیکسز کا بوجھ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ سیلز ٹیکس آپ نے بڑھا دیا, اب حکومت نے دوسرا کام پکڑ لیا ہے, خاموشی سے پیٹرولیم لیوی جو ہوتی ہے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر اس کو بڑھا دیتے ہیں ہر 15 دن کے بعد, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا, وہاں سے کلیکشن کچھ بہتر ہو سکتی ہے. دوسری خبر کی طرف آئیں اور وہ شاید عوام کے لیے زیادہ معنی رکھتی ہے کہ اب جو وزارت خزانہ ہے اپنا منتھلی ایک اکنامک آؤٹ لک کی رپورٹ جاری کرتی ہے اور اس میں وہ جو مہنگائی ہے اس کی شرح میں کمی دیکھ رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس اطلاع ہے؟ یہ ایک اوور آل جو پیس آف انفلیشن تھا نا, کیونکہ بہت سارے ایسے میز لیے تھے پی ٹی آئی کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد, روپے کی قدر میں کمی ہوئی, نئے ٹیکسز لگائے گئے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, تو اس کی وجہ سے مہنگائی جو تھی وہ 10% کے آس پاس رہی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. لیکن اب جو اس کا پیس ہے, جو اس کی بڑھنے کی رفتار ہے, وہ کم ہو کر تقریباً اب کوئی 8% کے قریب آ گئی ہے. اور ابھی بھی جو وزارت خزانہ کی جو منتھلی رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں جنوری کو, عثمان کا یہ خیال ہے کہ یہ پیس فردر کم ہو جائے گا, 7.5 سے 8% کے درمیان آ جائے گا, وچ از اے گڈ ڈیولپمنٹ. لیکن یاد رہے کہ یہ 8 سے 10% قیمتوں میں کمی نہیں ہونے جا رہی, پچھلے سال کے مقابلے میں 8% یا 7.5% مہنگائی پھر بھی ہوگی, تو اس کی جو رفتار تھی بڑھنے کی چیزوں کی قیمتوں کی وہ کم ہونے سے کچھ بہتر ہے. اب میرے خیال میں یہ تو دو آپ نے اچھی خبریں شیئر کر لی ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ آپ جب حقائق کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اگر حقائق پر مبنی خبریں تھیں تو یہ بھی حقائق پر مبنی خبر ہے. اب یہ گورنمنٹ جو ہے, خاص کر کے جو ہمارے ڈی فیکٹو کامرس منسٹر ہیں رزاق داؤد صاحب, وہ بہت عرصے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو اعداد و شمار اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیے ہیں وہ تو یہ شو کر رہے ہیں کہ ہماری جو برآمدات ہیں وہ کم ہوئی ہیں. تو یہ تضاد کیوں ہے؟ گورنمنٹ کا ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دوسری بات کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کامران, اور یہ ابھی سے نہیں ہے, پہلے اس کا کوانٹم کم ہوتا تھا. جو رزاق داؤد صاحب بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کسٹمز کا ڈیٹا لیتے ہیں اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو اعداد و شمار جاری ہوتے ہیں اس کی بیس پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے 6 ماہ میں جو پاکستان کی برآمدات میں 5% اضافہ ہوا ہے. لیکن جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جس ڈیٹا کی بات کرتے ہیں, وزارت خزانہ کی کرتے ہیں, وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈیٹا. اس میں وہ نمبرز ہوتے ہیں آپ کے, اس کے جو بیلنس آف پیمنٹس میں یوز ہوتے ہیں, اس کے مطابق آپ کی برآمدات میں پہلے 6 ماہ کے دوران تقریباً 4.8% کی کمی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے. اس کے اوپر حکومت کو بجائے کہ وہ مبارکباد ایک دوسرے کے دو, آج بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا ان کا رزاق داؤد صاحب کا کہ جو وزارت تجارت کی لک افریقہ افریقہ کے براعظم کے ساتھ تجارت کو بڑھائیں, وہ بڑی کامیاب رہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ابھی وہاں پہ ایک ایکسپو ہوا تھا 3-4 دن کا, تو پاکستان کو $20 لاکھ کے آرڈرز ملے, تو بڑی خوشی کی بات ہے. ایک چیز میں یہاں پر, آپ نے وہ ٹویٹ کی ذکر کیا, تو مفتاح اسماعیل جو ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے فائنانس منسٹر رہے ہیں, انہوں نے آئی ڈونٹ نو ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن دیا ہے کہ انہوں نے کہ یہ جو گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ فگر وہی ہیں کہ اگر مئی 2018 میں دیکھیں تو $2.25 بلین کی ہماری ایکسپورٹس تھیں. امپورٹس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, وہ جو بیلنس ہے وہ بھی اس طرح سے موجود ہے. اور دسمبر 30 یعنی 2020 میں جو فگرز ہیں وہ 2.25 بلین اس گورنمنٹ نے کیے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے سالوں میں 3 سالوں میں یہ کہاں سے بہتری آئی ہے؟ ان کے خیال میں مئی 2018 میں جو پی ایم ایل این کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ تو آج کی ایکسپورٹ سے بھی زیادہ بہتر تھی. تو یہ دیکھیں یہ ایشو وہی بات ہے نا کہ جو وزارت تجارت آپ نے دعوے کری ہے وہ پی بی ایس کے ڈیٹا کے اوپر کر رہی ہے. میرا خیال جو مفتاح اسماعیل صاحب نمبرز استعمال کر رہے ہیں, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جو پاکستان کے پیسے آئے ہیں, جو ڈالرز بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اس کی بیس پہ بات کر رہے ہیں. وہی بات ہے کہ وزارت تجارت کے پاس چونکہ کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے, تو وہ چھوٹی چھوٹی خبریں. یہ لمحہ فکری ہمارے لیے ہے کہ 3 سال میں اگر ہماری ایکسپورٹس سٹیٹک ہیں, اور وہی شاید روٹ کاز ہے ہمارے تمام اکنامک پرابلمز کی. اور اب تھوڑی سی بات میرے خیال میں بہت چرچا ہوا سکوک بانڈ کے حوالے سے, اور وہ اس لیے زیادہ منظر عام پر آیا کیونکہ لوگوں کو جب لگا کہ اسلام آباد میں بڑا مشہور فاطمہ جناح پارک یا F9 پارک جسے کہتے ہیں, جب یہ خبر آئی کہ اس کو گروی رکھ کے جو گورنمنٹ آف پاکستان قرضہ لینے جا رہی ہے, تو یہ کیا کہانی ہے اس کی سکوک بانڈ کی؟ دیکھیں اس میں کچھ آج کل ہر فیصلے ہی شاید ٹویٹر کو اور سوشل میڈیا کو دیکھ کر ہو رہے ہیں. یہ جو قرضہ تو پاکستان کو لینا ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک مارکیٹ سے لینا ہو یا بین الاقوامی مارکیٹ سے لینا ہو. اس کی وجہ یہ کہ جو ابھی ہم برآمدات کی بات کرتے ہیں, برآمدات نہیں بڑھ رہی.
ایف بی آر کے ریونیوز بڑھ تو رہے ہیں لیکن اتنے نہیں بڑھ رہے جتنے آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں. ریونیو 6% سے بڑھا ہے اور جو اس 6 ماہ کے عرصہ میں 7 ماہ کے عرصہ میں ہمارے جو اخراجات ہیں وہ 15% سے بڑھ رہے ہیں. تو یہ وہ گیپ ہے جس کو فل کرنے کے لیے پھر آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں. تو اگر آپ کنونشنل بانڈ فلوٹ کرتے ہیں جو کہ ساورن بانڈ ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی اثاثہ نہیں ہوتا, تو آپ کو وہ قرضہ مہنگا ملتا ہے 1 سے 1.5%. اگر اس کے پیچھے کوئی اثاثہ آپ نے گروی رکھ دیا ہے, اس کے اوپر شبر زدی صاحب سے ہم بات بھی کریں گے, ان کے اس کے اوپر کچھ آبزرویشنز ہیں. تو اگر اثاثہ گروی رکھ کے آپ قرضہ لیتے ہیں تو قرضہ آپ کو سستا ملتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ اس میں ہر حکومت جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کرتی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی سیاست کرنے کی کوشش کرتی ہے. وزارت خزانہ نے کوشش کی تھی کہ وفاقی کابینہ کو ایک ریئلسٹک پکچر دے, لیکن چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ایک شور پڑ گیا کہ پاک کو گروی رکھ کے قرضہ لیا جا رہا ہے, تو وفاقی کابینہ نے اس منگل کو وہ سمری جو تھی اس کو ایز اٹ از اپروو نہیں کیا اور کہا کہ کوئی اور اثاثہ ڈھونڈے اور اس کو گروی رکھیں. اس میں ایک سوال تو شاید یہ بھی ہے کہ کیا پبلک پارکس کو گروی رکھ کر آپ قرضہ لے سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اگر ہم نظر ڈالیں اس کے اوپر جو حقائق ہیں, پچھلے 12 سال میں تینوں حکومتوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, پی ایم ایل این کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت نے تقریباً 1700 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں مختلف اثاثوں کو گروی رکھ کر. اس میں پاکستان کی تمام موٹر ویز, جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ, یہ پہلے ہی گروی رکھے جا چکے ہیں اور یہ اثاثے گروی رکھے تھے تینوں پارٹیز نے, جیسا میں نے آپ کو بولا, اور پی ٹی آئی نے آ کے مزید اس میں جو اضافہ کیا, جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو گروی رکھا پی ٹی آئی نے, اور اس کے ساتھ جو پاور ڈسٹریبیوشن اور جنریشن کمپنیز ہیں ان کے اثاثے بھی گروی رکھ کر سکوک بانڈ فلوٹ کیے جا چکے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو سکوک بانڈ ہے کیا واقعی یہ اسلامک ہے؟ کیا حکومت کو اس چیز پہ پریشان ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے تو اس کو سستا قرضہ نہیں لینا چاہیے؟ ان ساری چیزوں کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کر چکے ہیں سید شبر زیدی. یہ چیئرمین ایف بی آر بھی رہے ہیں اور ادروائز بھی ویل نون چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں پاکستان کے. تو شبر زیدی صاحب, بیفور اس کے کہ آپ سے ایف بی آر کے حوالے سے پوچھا جائے, آپ نے یہ جو سکوک بانڈ ہے اس حوالے سے کچھ آبجیکشن ریز کیے کہ یہ بنیادی طور پر اسلامک بانڈ نہیں ہے, باوجود اس کے کہ کئی جو اسکالرز ہیں مذہبی وہ اس کے فیور میں ہیں. تو آپ ذرا بتائیں گے کہ آپ کا بنیادی طور پر اعتراض کیا ہے سکوک کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں بنیادی طور پہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو بھی کوئی ٹرانزیکشن ہے اگر آپ کو اس کو اسلامائز کرنا ہے تو اسلام میں تجارت الاؤڈ ہے اور ربا الاؤڈ نہیں ہے. تو اگر سکوک کی ٹرانزیکشن کو آپ غور سے دیکھیں تو سکوک کی ٹرانزیکشن میں آپ جو چیز بیچتے ہیں وہ ایکچولی بکتی نہیں ہے, صرف کاغذی کارروائی ہوتی ہے. تو اس کو وہ ایکچولی اس ٹرانزیکشن کی سیکیورٹی کہہ لیں, اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں, مگر وہ ٹرانزیکشن ایکچولی نہیں ہوتی. تو اسلام جو ہے وہ سبسٹنس کی بات کرتا ہے, فارم کی بات نہیں کرتا. تو میں بالکل اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن جو صرف فارم کے لیے بنائی جائے وہ اسلامی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی. اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور میں دوبارہ اس کو ایک اور تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ بنا ہے جس سے F9 پارک یا موٹر وے ٹرانسفر ہوئی ہے سکوک والے کو, کیا کوئی اس کا ڈاکومنٹ رجسٹری ٹرانسفر کی ہوئی ہے؟ اور کیا ہونے کے بعد وہ واپس نہیں ہوئی؟ پہلی بات تو وہ ہوئی نہیں ہوگی, اور اگر ہوئی ہے تو واپس ہو گئی. تو یہ سبسٹنس میں یہ جو اسلامک بینکنگ آپ چلا رہے ہیں اس وقت, یہ میرے حساب سے, میں صرف اکاؤنٹنگ کی بات نہیں کر رہا, جو میری اسٹڈی اسلامک فائنینس کی ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ یہ ٹرانزیکشن شرعی طور پر اسلامک نہیں ہے. یہ بہت اچھی ٹرانزیکشن ہے, آپ نے بورو کیا ہے, آپ یہ واپس کریں گے, دیٹس آل, نتھنگ ایلس. اچھا شبر صاحب, اگر آپ دیکھیں گلوبلی 2019 میں کوئی 1250 ارب ڈالرز کی سکوک کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اور اس میں 60% تقریباً ملائیشیا نے ٹرانزیکشنز کی ہیں, اس کے بعد سعودی عرب, متحدہ عرب امارات. تو یہ تمام جو ممالک ہیں وہ میجورٹی مسلم کنٹریز ہیں. وہاں پہ اگر اس ٹرانزیکشن کو اسلامک سمجھا جا رہا ہے تو آپ کے خیال میں ایسی کیا چیز ہے جو پاکستان نہیں کر رہا, جو ان سے مختلف ہے, اور یہاں پہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہ اسلامک نہیں ہے, وہ ٹریڈیشنل جو ربا کی ایک شکل ہے وہ دوسری شکل میں یہاں پہ ربا کے طور پر ہی اسلامک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے؟ تو شہباز صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جو سعودی عرب یا ملیشیا یا یو اے میں ہو رہی ہے وہ اسلامک ہے؟ تو وہ تو ایک پرٹیکولر طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اسلامک ہے. کبھی آپ جو لوگ اسلامی فائنینس کو سمجھتے ہیں ان سے بات کریں نا. تو آپ اگر فتویٰ لینے جائیں گے ان لوگوں سے جو کہ مذہبی
فقہی امور کے ماہر ہیں، تو پھر آپ اس سے تو آپ اس کو اسلامی نہیں، مگر میں اس پہ زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اگر کوئی کچھ حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی ہے تو ان کا رائٹ ہے، وہ اس کو سمجھتے رہیں، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، وہ ان کا عمل ہے، مگر مجھے یہ ثابت کرنے کی کوشش صاحب میرے خیال میں ذرا آگے چلتے ہیں اور اب ذرا تھوڑی ایف بی آر کی بات کر لیتے ہیں. لیٹسٹ جو اعداد و شمار آئے ہیں، ایف بی آر نے اپنا جو 7 ماہ کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو کیا ہے، بلکہ تھوڑا ایکسیڈ بھی کیا ہے. تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ کو اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو آج صبح بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جب آپ ایف بی آر کی کارکردگی کو ٹارگٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں اور کسی ٹیکس کی جو لفظ میں آلدو استعمال نہیں کرتا، ریفارم کو ریلیٹ کرتے ہیں ٹارگٹ سے، تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ اس چیز کو تھوڑا خراب کر رہے ہیں، کیونکہ جو ٹارگٹس ہیں یا جو اچیومنٹ ہے اس کا میرے حساب سے بہت زیادہ تعلق ایڈمنسٹریشن سے نہیں ہے. ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد کا جو ٹیکسیشن ہے وہ امپورٹ سٹیج پر اور ود ہولڈنگ میں کلیکٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ آج یہ انکم ٹیکس کے سارے دفاتر کو بند کر دیں فار آرگومنٹ سیک، تو کلیکشن میں میرے خیال میں 5% زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اور اگر آپ کھلا رکھیں تو 5% بڑھ جائے گا. تو یہ تو ایک پالیسی ڈائمنشن ہے، اکنامک کی ڈائمنشن ہے، انفلیشن کی ڈائمنشن ہے. چیئرمین صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو 21,000 ورک فورس ہے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کوئی 100 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہے، یہ جو ہم نے ابھی تک 2570 ارب روپے اکٹھا کیا ہے؟ دیکھیے میں تو اس سے آگے جاؤں گا نا. میں کہہ رہا ہوں 4,950 کا جو کلیکشن ہے آپ کا، جو اگر 900 کا لگا لے تو 4,900 جو ہے وہ 4,950 اور 4,900 کے درمیان میں رہ رہی ہے. 50 سے زیادہ کا فرق نہیں ہے، اور آپ اس کو ٹیسٹ کر لیجئے گا. آپ مجھے بتا دیں، لیکن آپ کا ایک منصوبہ بھی تھا آپ کا جب آپ چیئرمین تھے کہ اس میں سے کچھ 6,000 بندوں کو آپ فارغ کرنا چاہ رہے تھے، وہ بات پھر آگے کیوں نہیں بڑھی؟ کیا جو ریزسٹنس تھی وہ ایف بی آر کی طرف سے تھی یا حکومت کی طرف سے تھی؟ دیکھیں، میں تو 6,000 تو آپ نے کم فگر بتائی ہے، میں تو اس سے زیادہ فارغ اگر مجھے آپ کہیں کہ اس کو کمرشلی آرگنائز کر دو تو میں اس سے بہت زیادہ فارغ کرنے کو تیار ہوں. مگر وہ بات اس لیے آگے نہیں بڑھی کہ میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک چیز ہے جس پہ ہم بہت زیادہ ٹائم ضائع کر چکے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، وہ ہے سول سروسز ریفارم. اور میں نے کل بھی پاکستان سول سروس اکیڈمی میں ایک لیکچر دیا تھا، میں نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ میرا تو اس پہ بڑا سمپل سا آنسر ہے کہ جو لاکھوں آدمی سول سروس میں آتے ہیں ان میں سے صرف چند 100 سینکڑوں جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں 22 گریڈ میں، اور 22 گریڈ میں جو آپ تنخواہ لیتے ہیں اس تنخواہ میں سے مجھے کوئی پاکستانی گھر بنا کے دکھا دے تو میں سول سروس کو ایکسیپٹ کر لوں گا. یہ تو بلا وجہ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور بلا وجہ کی ہم آگے اے کو بی اور بی کو سی اور پھر سی کو بی اور اے کر رہے ہیں. اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا. شبر صاحب، جب آپ نے ایز اے چیئرمین کی پوزیشن ایکسیپٹ کی تھی تو یہ ریالٹیز تو اپنی جگہ پہ موجود تھیں، اور اسی چیز کو تو چینج کرنے کے لیے عمران خان صاحب آپ کو لے کر کے آئے تھے. تو پھر میرے خیال میں آپ کو لگا کہ شاید یہ جو ٹاسک ہے بالکل ناممکن ہے. آپ سول سروس ریفارمز کی بات کریں یا باقی جو ہمارے سسٹم میں پرابلمز ہیں. دیکھیں، جب میں نے اسٹرکچرنگ کی بات کی، وہ آپ کو ایک میٹنگ کے منٹ سے مل جائیں گے، میں نے اس اسٹرکچر کی بات کی تو مجھے سول سروس ریفارم کی طرف سے بڑی ریزسٹنس آئی. اور سول سروس کی ریفارم کے جو پاکستان میں گرو ہیں، لوگ جو ان کو سمجھتے ہیں، انہوں نے میری بات ایکسیپٹ نہیں کی. تو میں اس دن بھی مجھے مایوسی ہوئی تھی، میں اس کی وجہ سے نہیں چھوڑا میں نے، مجھے سمجھ آ گیا کلامی کی معذرت، آپ ڈاکٹر ارشد حسین صاحب کی بات کر رہے ہیں. ان کا بنیادی پیراڈائم کا فرق ہے. آپ ڈاکٹر ارشد حسین صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان کا پیراڈائم بالکل الگ ہے. کیا کہہ رہے جی؟ آپ ڈاکٹر ارشد حسین صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے پلان کے اوپر وہ ایگری نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، میرے ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا. اور ارباب شہزاد صاحب، جو بھی پوری اسلام آباد کے جتنے بھی لوگ جو کہ سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرا تو یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایف بی آر کو اگر منیمم اگر مجھ سے کام کرانا ہے تو ایف بی آر کو میں اسٹیٹ بینک کی طرح آرگنائز کرنا چاہتا ہوں. اسٹیٹ بینک میں ہائرنگ بھی اسٹیٹ بینک بریک ہم نے لے لی، لیکن بریک میں جانے سے پہلے میں چھوٹا سا سوال آپ سے ضرور کروں گا کہ یہ جو تمام جو پرابلمز آئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گیو اپ کر دیا؟ آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ معاملات بدل نہیں سکتے؟ کیونکہ جب سسٹم کو چینج کرنے جاتے ہیں ریزسٹنس تو آتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کی ریزسٹنس کو توڑتے آپ نے خود گیو اپ کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوری سول سروس کو ریڈو ہونا ہے. یہ صرف یہ ہر جگہ ہوگا. اگر آپ نے سول سروسز میں نے پھر کہا
اگر 22ویں گریڈ والے بندہ بھی پاکستان میں گھر نہیں بنا سکتا تو پھر آپ سول سروس کو چلا ہی نہیں سکتے، کیونکہ کبھی کوئی ٹیلنٹ اس میں اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ زیدی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، یہاں پہ ہم ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے، ایک کے بعد جب بات واپس آئیں گے تو ہم بات اس ایشو کی کریں گے کہ جو 200 ارب ڈالر سے بات شروع ہوئی تھی وہ آخر 6 ملین ڈالر کی ریکوری پہ آ کے کیوں رک گئی، اس میں مسائل کیا ہے، زیدی صاحب کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ پاکستانیوں کے باہر 150 ارب ڈالر کے اثاثے پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سید شبر زیدی موجود ہیں، فارمر چیئرمین FBR۔ تو زیدی صاحب آپ ذرا فوکس کرتے ہیں، پہلے تو ظاہر بعد میں بات کریں گے جو آپ 150 بلین ڈالر کا آپ کا دعویٰ ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے موجود ہیں۔ جب آپ FBR کے چیئرمین تھے، جو NA کی سٹینڈنگ کمیٹی تھی آن فائنینس، اس میں آپ نے جو انفارمیشن دی، جو ہمیں OECD کی طرف سے 7.5 بلین ڈالر کے پاکستانیوں کے جو پیسے ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں سے صرف ہم 6 ملین ڈالر ہی ریکور کر سکے، کیا وجہ ہے کہ فردر اس میں پروگریس نہیں ہوئی؟ دیکھیے میں نے ایک دن ایک بات بھی سمجھائی تھی کہ OECD کی جو انفارمیشن ہے وہ CRS سے آ رہی ہے، اور CRS میں لیمیٹیشن ہے بہت زیادہ، اس میں دبئی نہیں ہے اور چیزیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک پاکستانی ہے، اس کے بعد ڈیول نیشنلٹی ہے، ٹھیک ہے، اس آدمی نے پیسے رکھے ہوئے ہیں کینیڈین پاسپورٹ پہ دبئی میں، اس کی انفارمیشن CRS سے نہیں آ سکتی۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ ٹرانزیکشنز کیا ہیں۔ کینیڈین پاسپورٹ ہے، دبئی کا اقامہ ہے، پاکستانی ریزیڈنس ہے، کینیڈین ڈیول نیشنلٹی ہے، مالٹیز کی نیشنلٹی ہے۔ آپ سمپل اس کو اس طرح دیکھ لینا کہ پاکستانی جتنے بھی کینیڈین نیشنل ہیں انہوں نے دبئی میں جو اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں انہوں نے کون سا پاسپورٹ دیا ہے وہاں پہ پراپرٹی بائی کرنے کے لیے، انہوں نے پیسے سوئٹزرلینڈ میں رکھے ہیں انہوں نے کون سا پاسپورٹ دیا ہے، کینیڈین یا پاکستانی؟ تو شہباز اس کے اوپر تو میں آپ کے ساتھ 5 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں، یہ تو میرا مین سبجیکٹ ہے، میں اس پہ ایک اور کتاب بھی لکھ رہا ہوں۔ اس میں جو بنیادی پوائنٹ ہے، میں قطع کلامی کی معذرت، اس میں بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا تھا اس میں جو 378 افراد کو آپ لوگ ٹارگٹ کرنے جا رہے تھے بیسڈ آن دی انفارمیشن، اس میں 115 افراد نے ٹیکس ایمنسٹی اویل کی، PMLN کی اور PTI کی۔ تو زیدی صاحب جب ایک طرف آپ بھی اس میں شامل تھے، دونوں ایمنسٹیز میں آپ کا بڑا کردار رہا ہے، ایک طرف حکومت ایمنسٹی دیتی ہے، سن لو میری بات سن لو، میں نے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ میں کسی فورینر کے ایسٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، آپ مجھے ریکارڈ بتا دیں۔ میں نے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ میں CRS کی انفارمیشن کے بیس پہ پیچھے جا رہا ہوں۔ آپ سے مراد چیئرمین FBR کی بات ہو رہی ہے، شبر زیدی کی بات نہیں ہو رہی۔ سن لو نا بات پوری۔ شبر زیدی کی بات نہیں ہو رہی، چیئرمین FBR کی بات ہو رہی ہے۔ میں FBR کی بات نہیں کر رہا، میں گورنمنٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں ایسٹ ڈکلیریشن لا، میں نے 18 والا بھی میرا ڈرافٹ کیا ہوا تھا، 19 والا بھی میں نے ڈرافٹ کیا تھا، اور یہ بھی بتا دوں کہ جو ایسٹ ڈکلیریشن لا 19 اور 18 دونوں کا ہے، اس کا اوریجنل ڈرافٹ میری کتاب پاناما لیک بلیسنگ ان ڈسگائز میں پیج نمبر 47 48 49 پہ دیا ہوا ہے، چیک کر لیتے جا کے، اور وہ بالکل سیم ہے جو آج اسکیم آئی۔ میں نے لاسٹ بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ اگر پاکستان میں پیرا، پریزمپٹیو ٹیکسیشن اور 111(4) کی ایمنسٹی رہی ہے 40 سال، تو 50 سال لگیں گے آپ کو یہ بتانے میں کہ ایسڈ باہر کس کا ہے اور کیسا ہے۔ یہ بات آپ اس کو جذباتی اور سیاسی پس میں نہیں دیکھیں، میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں۔ میرا آرٹیکل پڑھیں جو میں نے لکھا ہے، ان ہولی ٹرائنگل، جب پریزمپٹیو ٹیکسیشن ہوگی، جب آپ کا پیرا چلے گا، جب 111(4) چلے گا، تو اگر آپ نے 40 سال میں یہ بگاڑ پیدا کیا ہے تو اگلے کم از کم 20 سال چاہیے گے اس بگاڑ کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اچھا شبر زیدی صاحب پھر اسی کو لے کر کے آگے چلتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ پاکستانیوں کے اس وقت بیرون ملک 150 ارب ڈالر ہیں، یہ بہت بڑا فگر ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس فگر کا سورس کیا ہے؟ شہباز صاحب آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، میں نے اس میں یہ سپریم کورٹ کے کھلے ایوان میں کہا تھا کہ پاکستانیوں کا یہ پیسہ ہے، اور عدالت عالیہ میری بات سن لے، یہ پیسہ پاکستان کے کسی لا کے تحت واپس نہیں آ سکتا، یہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں،
کوئی پاکستان میں یہ مجھے دعویٰ کر دے کہ یہ پیسہ آ سکتا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے. اگر میں نے کبھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے واپس آ سکتا ہے تو وہ مجھے بتائیے. شہباز صاحب آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سوال میرا یہ ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستانیوں کا بیرون ملک $150 بلین کے ایسٹس ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. واپس لانا تو بات کی بات ہے، یہ کتنی اوتھینٹک فگر ہے؟ میں نے پھر آپ سے کہا نا کہ آپ مجھ سے گفتگو کریں بغیر کتاب کے پڑھے ہوئے. آپ کتاب تو پڑھیں نا میری، اس کی بیک اپ تو پڑھیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیے شہباز رانا صاحب کے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہوتی ہے ڈالر میں، اس پہ ایک 7% کمیشن ملتا ہے فار سیل پروموشن. ملتا ہے نہیں ملتا؟ ملتا ہے ڈالر میں، نہیں ملتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ ڈالر میں پاکستان ڈالر آنے کے بعد واپس جاتا ہے، یہ بھی مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے ایکسپورٹرز کے اکاؤنٹ اٹھا لیں اور جن کو کمیشن گیا ہے وہ اٹھا لیں اور اسٹیٹ بینک سے پوچھ لیں انہوں نے کس کو ویریفائی کیا ہے، اور پھر پاکستان کی ایکسپورٹ لگا لیں. اس کا 7% یہ باتیں آپ کی بالکل ساری ٹھیک ہے، مل جائے گی. سوال یہ ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ جو پرنسپل بات کر رہے ہیں اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ جب یہ ساری حقیقتیں آپ کو پتہ تھیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آپ بہت قریب رہے ہیں ایز اے چیئرمین بھی، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، تو آپ نے یہ ساری ریالٹیز عمران خان صاحب کو نہیں بتائیں کہ یہ جو ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ لوٹ کے پیسہ باہر لے گئے واپس لے کے آنا، یہ بات نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں عمران خان صاحب، دیکھیں میری بات سمجھنے کی کوشش کرے. اس کو میں پھر آپ کو واپس آتا ہوں. جب میں $120 بلین کی بات کر رہا ہوں، میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ پیسہ اس میں سے بلک قانونی طریقے سے گیا ہے، اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا. آپ اس میں کرپشن لوکیٹ کر سکتے ہیں، جو کرپشن کا منی ہے وہ واپس آنے کی بات ہو سکتی ہے. اور خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. اس میں میرے اور خان صاحب کے انڈرسٹینڈنگ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات دیکھیں، اگر میں ایک ٹیکنیکل آدمی ہوں جو اکاؤنٹنٹ ہوں، اگر آپ یہ بات پرائم منسٹر سے ٹیکنیکلٹیز کی بات کرنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، مگر وہ غلط بات نہیں کر رہے ہیں. ہاں، اگر کسی کا کرپشن کا پیسہ ہے. اچھا شہباز صاحب، ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے تو میں یہ آخری سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو OECD کی انفارمیشن ہے یہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے، تو یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہیں ان کے جو ایسٹس کی ڈیٹیل ہے یہ پبلک کیسے ہوئی؟ یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ کو کیا آپ کی منظوری سے وہ انفارمیشن لیک کی گئی؟ اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. یہ میٹر بہت اچھی طرح اور بہت اچھی بات آپ نے کی کہ یہ میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ ججمنٹ میں بھی ڈسکس ہے کہ کیا اس کی اسٹیچر ہے، اور اس کے بعد مقبول باقر صاحب نے جو ڈسینڈنگ ججمنٹ لکھا ہے اس میں اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. اور میں تمام ان لوگوں سے جو ٹیکس کی انفارمیشن کو ریویل کرتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ یہ پاکستان میں بہت سیریس کرائم ہے. بہت 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 شکریہ شبر زیدی صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا جی. آپ کا اس پہ ویو آ گیا کہ یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، یہ باہر نہیں جا سکتی، لیکن اس کے باوجود نہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کی انفارمیشن گئی، اور پچھلے دنوں ایک جو سرکاری بینک کے سربراہ ہیں ان کی انفارمیشن بھی لیک ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ناظرین جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے، جو زیدی صاحب کی گفتگو سے بھی چیز سامنے آئی، کہ جو بھی پیسہ پاکستانیوں کا باہر پڑا ہوا ہے اس میں ایک تو میجورٹی ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ لیگل پیسہ ہے، وہ چرایا ہوا پیسہ نہیں ہے اور وہ واپس نہیں آ سکتا. اور دوسری بات یہ، اگر واقعی حکومت سنجیدہ ہے اس سارے معاملے میں تو پھر ایک جو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انٹرنیشنل ٹیکسز ہے FBR کے اندر، اس کا ایک مستقل سربراہ کیوں نہیں لگایا جاتا، اس کو ایڈ ہاک بیسس پہ کیوں چلایا جا رہا ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کے جواب اگر حکومت دے دے تو حکومت کی جو اس معاملے میں سنسیریٹی ہے اس کا پتہ چل سکتا ہے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے فارن پالیسی کے ایک اہم ایشو کی. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہی ہوا جس کا خدشہ تھا. کل ہم اپنے پروگرام میں یہ ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو ڈینیل پرل مرڈر کیس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے جو ہماری امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، خاص کر کے جب اب صدر جو بائیڈن آ گئے ہیں. اور کل اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ بہت جلد دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ طور پر بات چیت ہونے کا امکان ہے، اور اسی چیز کا خدشہ تھا کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کی ترجیحات پر بات ہوں، وہ الٹا ڈینیل پرل مرڈر کیس اور اس پر جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا
وہ ایٹ دا ٹاپ آف دی ایجنڈا ہے. دو کہ شہباز جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے تو ظاہر ہے کہ پازیٹیو سپن دینے کی کوشش کی ہے. وزیر خارجہ نے آج بھی میڈیا سے گفتگو کی ملتان میں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری بڑی اچھی گفتگو ہوئی, اور اگر پریس ریلیز بھی دیکھیں تو ہم نے جو اپنی ترجیحات ظاہر بتائیں ان کو کہ وہی جو کل میں نے ذکر کیا تھا. آگے بڑھنے سے پہلے جو بات آپ کر رہے ہیں, میں ابھی یہی سوچ رہا تھا, کل جو انفارمیشن بھی آپ نے شیئر کی اور آپ کی جو انفارمیشن کو ڈائریکٹلی ویٹ کیا انہوں نے اعزاز چودھری صاحب نے, اور پھر جو شاہ محمود قریشی کی سٹیٹمنٹ ہوئی, تو پھر یہ جو بات اکنامک پارٹنرشپ کی ہے یہ ہم ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے کر رہے تھے. نہیں, لیکن اگر اس پریس ریلیز میں بھی اگر آپ دیکھیں نا, تو اس میں جو ہماری جو پریس ریلیز ہے اس میں ڈینیل پرل کا جو کیس ہے وہ آخر میں ہم نے مینشن کیا ہے, اور اوپر ایگزیکٹلی وہی ورڈ کہی کہ ہم جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے اس کے تحت ہم امریکہ کے ساتھ اکنامک پارٹنرشپ چاہتے ہیں, ریجنل سٹیبلٹی اور پیس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اکنامک پارٹنرشپ اگین میں نے کہا کہ ہماری نمبر 1 ترجیح ہے, لیکن کیا امریکہ کی بھی وہی ترجیح ہے؟ تو میں تھوڑا سا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جب ٹیلی فون پر رابطہ ہوا امریکی وزیر خارجہ اور ہمارے وزیر خارجہ کا, اور جو امریکی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کل ہی بھارت کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی, تو اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا, دونوں ٹویٹ کیے, اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تو اس سے آپ کنٹراسٹ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اب جو پاکستان کے ساتھ جو ٹونی بلنکن نے جب بات کی, انہوں نے تو ٹویٹ کیا کہ اسپوک ود شاہ محمود قریشی آن انشورنگ اکاؤنٹیبلٹی فار کنوکٹڈ ٹیررسٹ احمد عمر شیخ اینڈ ادرز ریسپانسبل فار ڈینیل پرلز مرڈر. The foreign minister and I underscored the importance of continued US-Pakistan cooperation in supporting regional stability. یہ تو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا, اور اب جو امریکی وزیر خارجہ ہیں جو ان کے بھارتی ہم منصب سے بات ہوئی تو اس پر وہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں, ذرا فرق دیکھیں. I was delighted to speak today with my good friend Dr. J.S. Shankar to discuss US-India relations. We reaffirmed the importance of US-India relationship and discussed ways we can better seize new opportunities and combat shared challenges in the Indo-Pacific and beyond. تو کتنا کنٹراسٹ ہے, بہت بڑا ڈفرنس ہے. اور شہباز سوال میرا یہی ہے کہ یہ اگر ظاہر ہے کہ عدالت کا فیصلہ ہے, اگر یہ عدالت کا فیصلہ اس موقع پر نہ آتا, یا یہ جو 18 سال سے کیس لٹکا ہوا تھا ڈینیل پرل مرڈر کیس, اگر اس کا فیصلہ ہم پہلے کر لیتے تو شاید جب کل ہمارے وزیر خارجہ کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات, جو ٹیلی فونک رابطہ ہوتا, تو یہ ٹویٹ پھر ڈینیل پرل مرڈر کیس سے سٹارٹ نہ ہوتی, شاید کسی اور لیول پہ سٹارٹ ہوتی. تو اسی لیے میں نے کل جب اس کا ذکر کیا تو میں حیران تھا کہ ہماری شاید پالیسی وہی ہے کہ آپ بیل مجھے مار, کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئی شروعات ہو, لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے ہمارا جو سارا جو آبجیکٹیو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈی ریل ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اس میں 2-3 چیزیں, ایک تو خیر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی جو ریویو محل پٹیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اور منڈے کو اس کی ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے. وہ تو لگتا ہے کہ چیزیں میں بھی اس طرف چلی جائیں جہاں پہ ان کی جو ٹینشنز ہیں ایز آؤٹ ہو جائیں. لیکن اس میں کامران جو بیسک چیز ہے نا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان مشترکہ کیا چیز ہے. ہم ایٹ دا سیم ٹائم خطے کے اندر ہماری چین کے ساتھ پارٹنرشپ ہے, اور اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں. کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ چین کو کارنر کرنا چاہ رہا ہے. امریکہ چین کو کچھ ریلیکسیشن تو دے سکتا ہے انڈر پریزیڈنٹ جو بائیڈن, لیکن وہ اس کی جو اگر آپ کہتے ہیں کہ 180 درجے کے اوپر جا کے وہ ایک پورا یو ٹرن لے گا اور اپنی پوری جو پالیسی چینج کر لے گا, وہ تو ہوگا نہیں. ایران کے اوپر بھی کچھ کنسیشنز تو ہوگی, لیکن ایران کو ایز اے اپنا فرسٹ اس کو فرینڈ تو ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اس سارے تناظر کے اندر آپ کو پاکستان کی جو امپورٹنس ہے, جو ہم ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, اتنا ہمارا ویٹ نہیں ہوتا جتنا ہم دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کر کے ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کے انٹرسٹ ہیں آپ نے ان کو پروٹیکٹ نہیں کرنا. مطلب سوال صرف یہ ہے کہ چین کے ساتھ بے شک آپ کے اچھے تعلقات ہیں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی مین کہ جی آپ اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ بگاڑ لیں. کوشچن صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں, گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے ہم ایک نئی شروعات چاہتے ہیں. جب آپ نئی شروعات چاہتے ہیں تو کم از کم ایسے کام نہ کریں کہ جس سے جو اصل ایجنڈے پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے اس سے توجہ. اچھا, اس پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ نئی ایڈمنسٹریشن وہاں پہ آئی ہے, تو امریکہ کے ساتھ پاکستان کی بہاف پہ بات کون کر رہا ہے؟ کیا ہم نے وہاں ان کی جب جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے نہیں آئی تھی ان کی وہاں اس سے انتخابات سے پہلے کیا ہم نے ان سے رابطہ کیا؟ کیا وہاں پہ کوئی بیک ڈور لابی ہوئی ہماری؟ دیکھیں, جو ایک تو ہمارا سفارتخانہ وہاں پہ موجود ہے, ان کا کام یہ ہے کرنا, انہوں نے کیا یا نہیں کیا, بٹ افغانستان کے ایشو پر اتنا مجھے انفارمیشن ضرور ہے کہ بائیڈن کی جو فارن پالیسی کی ٹیم تھی ایون الیکشن سے پہلے وہ مسلسل پاکستان کے جو حکام ہیں جو اس مسئلے کو ڈیل کر رہے ہیں ان سے رابطے میں تھی. تو یہ کہنا کہ وہ رابطہ نہیں تھا, رابطے میں تھی, لیکن
وہی جو امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے. اس حوالے سے ہم نے کتنی لابنگ کی ہے یہ میرے خیال میں وقت آنے پہ پتہ چلے گا جب ریلیشن شپ کس کروٹ بیٹھے. ایک اور ٹاپک آپ کے پاس ہاں ضرور ایک اور بات بھی کریں گے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی 2 روزہ دورہ کیا ہے قطر کا. اور یہ دورہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ دورہ چند ہفتے بعد ہی ہوا ہے جب قطر اور سعودی عرب اور جو باقی گلف کنٹریز تھے, آپ کو پتا ہے کہ کئی عرصے سے ان کے درمیان ایک کشیدگی تھی, تناؤ چل رہا تھا, لیکن حال ہی میں ان کے درمیان ایک آپ سمجھ لیں کہ معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت جو سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, جو باقی ممالک ہیں جو قطر کا ایک بلاکیڈ کر رکھا تھا اس کو اب انہوں نے ختم کر دیا ہے. اور اس تناظر میں یہ وزٹ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ جب یہ قطر کے خلاف سعودی عرب نے اور ان کے جو باقی اتحادی عرب کے بلاکیڈ لگائی تو پاکستان کے اوپر بھی دباؤ تھا کہ آپ اپنا ڈسٹنس کریں, لیکن پاکستان نے سم اور دی ادر ایک کوشش کی کہ اپنی نیوٹرل پوزیشن مینٹین کریں, کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا جس سے قطر جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو. اور اب جب ان کی آپس میں بھی قربتیں یا دوستی بڑھ رہی ہے تو پاکستان کے لیے تھوڑا آسان بھی ہو گیا, لیکن ایک میسج بھی ہے. لیکن ہم بائی اسٹینڈرڈ ہی رہیں گے نا, پھر بھی ہماری پوزیشن کیا ہے, ہم انفلوئنس کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن قطر کے حوالے سے اور عرب کنٹریز کے حوالے سے دیکھیں, ایسا نہیں کہ پاکستان ایک بائی اسٹینڈرڈ ہے. قطر اگر آپ دیکھیں چھوٹی سٹیٹ ضرور ہے, جو جتنی ان کی فوج ہے وہ پاکستان نے ریز کی ہے, وہ ایئر فورس ہو, وہ نیوی ہو, یا وہ ان کی دوسری افواج ہوں, وہ پاکستان کا اس کا رائٹ فرام دا اسکریچ بہت بڑا رول ہے. تو بہت ڈیپننگ ان کی کوآپریشن ہے. اور ایک اور جو چیز جاتے جاتے یہ بھی بتا چلیں کہ 2022 میں قطر میں فٹ بال کا عالمی ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اور ایک جو بات دونوں ملکوں کے درمیان چل رہی ہے کہ کیا پاکستان سیکیورٹی ارینجمنٹ کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, تو یہ وزٹ اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے. اینی ویز آئندہ آنے والے دنوں میں آف کورس ان تمام معاملات پر نظر رکھیں گے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.